बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात 3-4 खबरें आपसे शेयर करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट खबर इस वक्त ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को एक बार फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आने हैं और एक फैसला आना है। 14 मई के हवाले से जो था मामला, वो फैसला आ चुका है और 14 मई को जो इंतखाबात नहीं करवाए गए और जिन जजेस ने इस इशू को टेकअप किया था, जस्टिस एजाजुल अहसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे एक कैंपेन चलाई गई और उनको उनके ओहदों से हटाने की एक मज़मूम कोशिश भी की गई। और उनमें जस्टिस नकवी साहब को ख़ास तौर पे टारगेट किया गया था। उन्होंने एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चारों अरकान जो है आइनी शिकंजे में आ चुके हैं और उनके गैर आइनी इक़दामात जो है वो रिकॉर्ड पर आ गए हैं और अब उनका अपने ओहदों पर बरकरार रहना बहुत मुश्किल होगा। और इस बात का कवी इम्कान है कि जो नए आम इंतखाबात हैं वो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन के अरकान है वो शायद ना करवा सकें और उनको अपने ओहदों से हाथ धोना पड़े, या तो वो रिज़ाइन करेंगे या उनको सैक किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि उनके गैर आइनी इक़दामात जो हैं वो रिकॉर्ड पर आ चुके हैं। इसकी आपके साथ शेयर करूँगा सारी तफसील, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फिर एक और फैसला भी आया है और उसके बारे में भी आपको आगाह करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उस पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होने हैं। उसकी वजह यह है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब, चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब, जस्टिस एजाजुल अहसन साहब, ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये सारे के सारे ऑनरेबल जजेस हैं। जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो इंपॉर्टेंट केस सुन रहे हैं उन सब के खिलाफ शिकायत भिजवाई गई हैं, बल्कि बाकायदा प्लानिंग के तहत उनके खिलाफ शिकायत भिजवाई गई ताकि आने वाले दिनों में इन ऑनरेबल जजेस को प्रेशर में रखा जा सके और दबाव में रखा जा सके और इनके खिलाफ आने वाली जो लीडरशिप होगी सुप्रीम कोर्ट की, उनके पास एक ऐसा टूल हो। तो इसलिए ये लड़ाई जो है अब एक महीने के अंदर काफ़ी संजीदा भी हो सकती है और गंभीर भी हो सकती है। फैसला अब सबसे पहले मैं जस्टिस नकवी साहब का एक खत है, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है, पहले वो ज़रा सुनिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक महीने में जो अहम फैसले आने हैं वो बहुत मैटर करते हैं। सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस नकवी साहब ने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा और उन्होंने कहा कि मेरे साथ गैर मुनसिफाना और नामुनासिब सलूक का खदशा है। और उन्होंने कहा कि इतलात के मुताबिक मेरे खिलाफ एक फजूल और इंतहाई गैर संजीदा किस्म की शिकायत दर्ज की गई है और ये शिकायत अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है जी। और जस्टिस नकवी ने खत में कहा कि मुझे गोशवारों में जायदाद की कम कीमत दिखाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। रूल्स के मुताबिक जज के खिलाफ शिकायत चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दी जाती है। काउंसिल सरबराह शिकायत का जायजा लेने और राय देने के लिए काउंसिल मेंबर को भेजता है। अब आगे जस्टिस नकवी साहब ने एक और बात में उन्होंने कहा कि 29 मई को जस्टिस सरदार तारिक मसूद को राय के लिए शिकायत भेजी गई। मज़कूरा जज के 3 और 26 अप्रैल को काउंसिल मेंबरान और मुझे लिखे गए 2 खतूत रिकॉर्ड पर हैं। इन खतूत में कार्रवाई शुरू करने के लिए बेसब्री बेताबी का मुजाहरा किया गया और जज का ये तर्ज अमल न सिर्फ हैरानकुन बल्कि ये बेमिसाल था। कभी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी रुकन ने इस अंदाज से काम नहीं किया। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने खत में लिखा कि मौजूदा जजों के खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत काउंसिल सेक्रेटरी के पास होना भी काबिल जिक्र है। जजों के खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत हैं लेकिन सिर्फ मुझे ही निशाना बनाया गया। मज़कूरा जज का ये अमल मेरे मुतालिक इनके ख्यालात को जाहिर करता है। 29 मई को चेयरमैन काउंसिल ने राय के इजहार के लिए मामला उनके पास भेजा। 65 दिन से ज़्यादा गुजर जाने के बाद भी उनकी तरफ से कोई राय नहीं दी गई। और जस्टिस नकवी साहब ने खत में कहा है कि काउंसिल कार्रवाई का फैसला करे तो जज को मौक़िफ़ देने के लिए इंक्वायरी के तरीक़ाकार के पैराग्राफ 9 के मुताबिक 14 दिन का वक्त दिया जाएगा। जिस जज से राय तलब की गई उनकी जिम्मेदारी है कि मुनासिब वक्त के अंदर राय दें। ये राय की मुद्दत 14 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। जस्टिस नकवी साहब ने लिखा है कि न सिर्फ होना चाहिए इंसाफ, न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। दुनिया की अदालतें सदियों से इस असूल पर काम कर रही हैं, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि मेरे मामले में ऐसा नजर नहीं आता। इन हालात में कहने में हक बजाने भूख के जानबूझकर राय देने में ताखीर की जा रही है। सब एक मजमूम डिज़ाइन पर मबनी है। मेरे साथ कानून के मुताबिक इंसाफ और मुनासिब इंसाफाना सलूक न किए जाने का
خدشہ موجود ہے۔ یہ جسٹس نقوی صاحب نے خط لکھا جی، اور یہ بات مجھے بھی لگتا ہے کہ درست ہے، کیونکہ جسٹس نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب یہ دو آنریبل ججز تھے جنہوں نے توجہ دلائی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کو، نوٹ پٹ کیا تھا کہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن جو ہیں وہ اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے اور الیکشن کروانے کا ارادہ نہیں ہے، جو کہ غیر آئینی اقدام ہے، اس لیے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا جائے، اور اس پہ پھر سو موٹو نوٹس ہوا تھا، اور سو موٹو نوٹس لینے کے بعد معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کی ہیئرنگ ہوئی، اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ کیا کچھ اس پل کے نیچے سے کتنا پانی گزرا، اور تمام کے تمام آنریبل ججز جو ہیں وہ نشانے پہ آ گئے، اور جنہوں نے اس مقدمے کی سماعت کی، پھر دو ایک دفعہ پہلے الگ ہوئے، پھر دو الگ ہوئے، پھر اس کو 3-5 کا، پھر 4-7 کا، اس طریقے سے ایک نیا تنازع کھڑا کیا گیا کہ 3-5 کا فیصلہ ہے یا 3-4 کا ہے یا 4-5 کا ہے، وہ ایک ساری آپ کو ڈیٹیل موجود ہے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ کیونکہ یہ جسٹس اس میں سب سے زیادہ جو ٹارگٹ کیا گیا تھا وہ جسٹس نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو، اور اس کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو بھی کیا گیا، ان کی بھی آڈیوز، ان کے عزیزوں کی آڈیوز لائی گئی تھیں۔ بہرحال اب یہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کو پریشرائز کیا جائے، لیکن اب فیصلہ آ گیا ہے، اور اس کے پیچھے کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن سارے ملے ہوئے تھے، اور فیصلہ آ گیا ہے، اور فیصلے میں چیف الیکشن کمیشنر صاحب اور الیکشن کمیشن کے دیگر ارکان جو ہیں وہ سارے کے سارے قابو میں آ گئے ہیں، اور فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریر کر دیا۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے۔ 30 اپریل کو انتخابات کرانے سے متعلق جو ہے 14 مئی کی تاریخ آئی تھی، وہ پھر 14 مئی کی تاریخ بدل دی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن نے کہا گیا کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، اس پہ تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے، 25 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے۔ تو عوامی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عوام سیاسی جماعتوں کے لیے انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ کمیشن کا انتخابات معاملے پر رہنمائی طلب کرنا آرٹیکل 220 سے متصادم ہے۔ کمیشن کا انتخابات کے معاملے پر رہنمائی طلب کرنا 220 آرٹیکل سے متصادم ہے، اور انتخابات صرف درخواست گزاروں نے نہیں بلکہ پنجاب کے پی عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے، اور الیکشن کمیشن کسی طور انتخابات کی تاریخ کو از خود آگے نہیں بڑھا سکتا۔ الیکشن کمیشن تسلی بخش جواب نہیں دے سکا کہ انتخابی تاریخ کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ الیکشن کمیشن کا فرض نہ صرف انتخابات بلکہ منصفانہ شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنانا ہے۔ الیکشن کمیشن انتخابات کرانے کا ماسٹر نہیں بلکہ وہ ایک آئینی ادارہ ہے، اور آئین پاکستان الیکشن کمیشن کی کسی خطا یا کسی فیصلے کو تحفظ نہیں کرتا۔ یہ غور سے سنیے گا کہ آئین پاکستان الیکشن کمیشن کی کسی خطا یا کسی فیصلے کو تحفظ نہیں دیتا۔ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو جانچنے کا اختیار رکھتی ہے۔ انتخابات کرانا آرٹیکل 218 میں آئین کے تحت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ انتخابات کرانے کے لیے نہ سیکورٹی ہے نہ ہی فنڈ۔ الیکشن کمیشن کسی طور انتخابات کی تاریخ کو از خود آگے نہیں بڑھا سکتا۔ الیکشن کمیشن انتخابات کے انعقاد سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ دلیل بھی دی گئی کہ پورے ملک میں انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ اس دلیل کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو اسمبلی تحلیل کے آئینی اختیار کے خلاف الیکشن کمیشن کو ویٹو پاور مل جائے گی، اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر اور 4 معزز ارکان جو ہیں اس کے، ان 5 نے، فل الیکشن کمیشن نے جو انتخابات ڈیلے کیے اور وہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کو پامال کرنے کا مرتکب ہوا ہے۔ تو اس فیصلے کے آنے کے بعد اب میں جو بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد، اس فیصلے کی بنیاد پہ چیف الیکشن کمشنر اور 4 الیکشن کمیشن کے ارکان جو ہیں وہ آ گئے ہیں آئین کی آئینی شکنجے میں۔ اگر اس فیصلے کے خلاف اپیل فائل نہیں کرتے اور وہ نظر ثانی کی اپیل ہوگی، اور اگر وہ نہیں ایکسیپٹ ہوتی اور وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے تمام ارکان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا جا سکتا ہے، اور یہ تمام کے تمام ارکان جو ہیں وہ اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اپنی عہدوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور ان کے خلاف معاملات سنگین ہو جائیں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ہی یہ سارا معاملہ خراب کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، اور یہ ساری چیزیں جو کہ آ چکی ہیں ریکارڈ پہ۔ اس کے بعد ایک اور کام بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک اور آرڈر بھی آیا ہے، اور وہ آیا ہے جناب فوجی عدالتوں میں سیولینس کا ٹرائل۔ اس سے متعلق جو آخری حکم آیا ہے اور جو ہیئرنگ ہوئی ہے وہ کافی سخت ہیئرنگ تھی، اور اس میں جو ریمارکس آئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ ہم آئین اور عوام کا دفاع کریں گے، اور فوج کو کسی بھی غیر آئینی اقدام سے روکیں گے،
اور انہوں نے کہا ہے کہ فوج کا کام دفاع کرنا ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ لوگوں پہ گولیاں چلانا یا دیگر معاملات میں مداخلت کرنا۔ چیف جسٹس عمر عطا بنجال صاحب کی سربراہی میں یہ 6 رکنی بینچ ہے، اس میں بھی جسٹس نقوی صاحب موجود ہیں اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب بھی موجود ہیں، تو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی موجود ہیں۔ تو یہ سارے ججز کے خلاف کمپلینٹ فائل ہوئی ہیں، آپ کو بتا دوں، اس لیے یہ جسٹس نقوی صاحب نے بر وقت خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو بہت سنگین واقعات ہوئے اور میاں والی میں دیوار توڑ کر فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ فوج کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے شہریوں پر گولیاں نہیں چلائیں۔ کبھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان آرمی شہریوں پر گولیاں چلائے، کبھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان آرمی شہریوں پر گولیاں چلائے۔ اور چیف جسٹس عمر عطا بنجال صاحب نے یہ بھی کہا کہ مزید انہوں نے کہا کہ ہم آئین اور عوام کا دفاع کریں گے، فوج کو کسی بھی غیر آئینی اقدام سے روکیں گے اور آرمڈ فورسز کو غیر قانونی کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ اہم ترین ریمارکس تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی صورت میں جو ہے سیولینس کا ٹرائل اس وقت تک فوجی عدالتوں میں نہیں ہوگا جب تک کہ ان کا پیٹیشنز کا فیصلہ نہیں ہوا، اور یہ یقین دہانی اٹارنی جنرل نے دلائی ہے۔ اور اگر اس قسم کا کوئی ایکٹ کیا گیا یا کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر وہ درست نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے انفارم کیا جائے اور اس کے بعد پھر یہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ ساری کی ساری پھر اسی طرح آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے بارے میں بھی آ چکا ہے، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن بھی آ چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آ چکا ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آ چکی ہے، پاکستان بار کونسل آ چکی ہے، جس میں انٹیلیجنس اداروں کو بے پناہ اختیارات دینے کا ارادہ ہے، اور وہ بل سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں پھنسا ہوا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں کافی امپورٹنٹ ہوگا اور یہ اہم ترین جو ہے سماعتیں ہونی ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر ملٹری کورٹ آف لا نہیں ہے تو پھر یہ بنیادی حقوق کی نفی کے برابر ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 175 تو باقی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں اپیل کی بات کرتا ہے۔ تو اٹارنی جنرل نے یہ ایڈمٹ کر لیا تھا کہ جو ملٹری کورٹس ہیں وہ آرٹیکل 175 کے زمرے میں نہیں آتی، اور اس لیے جو کہ آرٹیکل 175 کے زمرے میں نہیں آتی، اس کا مطلب ہے کہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ معطل ہو جاتے ہیں جب آپ فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلاتے ہیں کسی بھی سویلین کا۔ تو جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ استفسار کیا تھا کہ ایسے افراد کے لیے کیا ایک متوازی جوڈیشل سسٹم بنا دیا گیا ہے، ایکسکلوسیو دائرہ اختیار ملٹری کورٹس کو دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی کہہ بھی نہ سکے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت ٹرائل کیوں نہیں کر رہی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا میں تو یہی سمجھا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس عدالت کی کیٹیگری میں آتی ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اٹارنی جنرل نے بہت ساری چیزیں ایڈمٹ کر لی تھی، جس کے بعد پھر یہ معاملہ ہوا اور چیف جسٹس نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق ملٹری کورٹ سے سلب کرنا چاہتے ہیں، آرمڈ فورسز سے تعلق پر ٹرائل ہو تو یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ لہذا چیف جسٹس صاحب نے، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے، جسٹس نقوی صاحب نے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے، سارے آنریبل ججز نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ملٹری کورٹ ہے یہ تو ایک متوازی نظام ہے، ملٹری کورٹ میں سویلین کا ٹرائل ایک متوازی جوڈیشل سسٹم نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے، اور سب کو آئین کے اندر رہ کے ہی کام کرنا ہے۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جن کے بارے میں ابھی 2 ہفتے کے لیے یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے، اس میں بھی آنا ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہونا باقی ہے، اور یہ لڑائی سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ روم نمبر 1 میں ہی لڑی جائے گی۔ تو لہٰذا چیزیں آنے والے دنوں میں بہت گمبھیر قسم کی ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انتخابات ملتوی کرانے کی بات کی جا رہی ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ سے لے لی جائے منظوری اور انتخابات کو ملتوی کر دیا جائے، تو یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بالآخر آ جائے گا، اور اگر یہ تاریخ نہ دی، اس لیے یہ اسمبلی کو توڑ کے آگے 90 دنوں کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو آئیں گے تو وہ ان کو ریلیف دیں گے، اور جو کچھ یہ کہتے جائیں گے وہ کرتے جائیں گے، جو کہ عام خیال یہی ہے سینئر موسٹ وکلا کا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ایسے غیر آئینی اقدامات میں حکومت یا نگراں حکومت کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ تھی اطلاعات، اور اب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔